अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज की खौफनाक स्टोरी हमको राहिल साहब ने कराची से भेजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के खौफनाक वाक़े को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एहसन भाई। ये वाक़या हमारे साथ 2014 में पेश आया, जब हमने एक घर किराए पर लिया था और ये घर मैंने खुद पसंद किया था, जो मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। लेकिन उस घर को मुंतखब करने की बुनियादी वजह ये भी थी कि ये मेरे शॉप से बहुत नज़दीक था। उस घर का रेंट भी बहुत कम था और वो बिल्कुल नया बना हुआ था। लेकिन जिस फैमिली ने इस घर को बनवाया था वो बस 1 महीने उस घर में रहे और फिर उन्होंने ये घर मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम कीमत पर बेच दिया था। और जिसने इस घर को ख़रीदा था वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनके लिए ये फ़ायदे का सौदा था। उस घर के ओनर खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और ऊपर के 2 फ्लोर्स उन्होंने रेंट पर दिए हुए थे, जिसमें से आखिरी फ्लोर मतलब सेकंड फ्लोर हम लोगों ने रेंट पर लिया था। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये घर मुझे देखते ही पसंद आ गया था, तो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में हमने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। एक रात जब मैं काम से घर वापस आ रहा था तो मेरे घर वालों ने मुझे कॉल की कि अब उसी नए वाले घर पर ही आना, क्योंकि हमने शिफ्टिंग मुकम्मल कर ली है। ये खबर सुनकर मैं बेहद खुश हुआ, क्योंकि भले वो घर रेंट का था पर फिर भी एक एक्साइटमेंट थी कि आज मैं नए घर में जाऊंगा। पर जब मैं घर पहुंचा और घर के गेट से अंदर दाखिल हुआ तो मुझे अचानक से शदीद गुस्सा आने लगा। इतना शदीद गुस्सा आया कि मैंने उस रात तकरीबन पूरा घर सर पर उठा लिया था। पता नहीं क्यों उस रात मुझे उस घर के अंदर आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि वो घर मैंने खुद पसंद किया था। ये घर गुलशन-ए-इकबाल 13D फर्नीचर मार्केट की बैक साइड पर रेल की पटरियों के पास वाक़ है, जहाँ से पैदल चलकर सीधा गुलशन-ए-इकबाल फूड स्ट्रीट की तरफ जाते हैं। पहली रात जब सब सो चुके थे और मुझे उस घर से बहुत नफरत महसूस हो रही थी, मैं बाहर लाउंज में सोफे पर अकेला बैठा हुआ था और मेरे बिल्कुल सामने मेन गेट था और उस मेन गेट के बराबर में एक खिड़की थी और उस खिड़की के बाहर से मुझे ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। घर के बाहर लाइट होने के बावजूद वो सीढ़ियाँ अंधेरे में डूबी हुई थीं और उन खामोश वीरान सीढ़ियों से उस वक्त मुझे बेहद खौफ और दहशत महसूस हो रही थी, जो मैं शायद आपको बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। मैं भी वहाँ बैठा ये सब कुछ नोट कर ही रहा था, तभी मैंने देखा कि किसी ने मेन गेट के लॉक को आधा घुमाया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे एक अच्छी खासी आवाज़ भी पैदा हुई। जबकि बाहर लोहे का एक और गेट था और कोई बाहर मौजूद भी नहीं था। ये सब देख और सुनकर खौफ का एहसास मज़ीद बढ़ने लगा, इसलिए मैं अपनी तवज्जो वहाँ से हटाने के लिए वहाँ से उठकर गैलरी वाले कमरे की गैलरी में जाकर खड़ा हो गया। बाहर घुप अंधेरा था, बहुत दूर दूर रोशनी दिखाई दे रही थी। आस पास कोई आदम था ना आदमजाद। मुझे वहाँ खड़े हुए चंद सेकंड ही गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है और मुझे गुस्से से घूर रहा है। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं दोबारा चांद सितारे और दूर की रोशनियों को देखने में मसरूफ़ हो गया, तो मुझे फिर से ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है
اور یہ مجھے مسلسل محسوس ہوتا رہا۔ میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن مجھے ہر بار وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، کیونکہ ہم اسی رات اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور گھر بکھرا ہوا تھا۔ اس لیے ہم سب گھر والے ایک ہی کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن اس دن میں نے اپنے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہیں کیا۔ میں صبح کام پر جاتا اور رات کو گھر لوٹتا، لیکن میں جب سے اس گھر میں شفٹ ہوا تھا تب سے میرا کام سے گھر واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ دن بھر کام میں مصروف ہونے کے باوجود بھی مجھے اسی بات کی ٹینشن ہوتی رہتی تھی کہ رات کو مجھے واپس اسی گھر میں جانا پڑے گا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ گھر کافی ویران تھا۔ روشنی ہونے کے باوجود وہ گھر تنہا محسوس ہوتا تھا اور اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ گھر بالکل نیا تھا، پر پھر بھی اس میں کوئی رونق نہیں تھی۔ دن میں سورج سامنے ہونے کے باوجود ٹی وی لاؤنج اور کمرے اندھیرے میں ڈوبے رہتے تھے۔ پوری بلڈنگ میں لوگ ہونے کے باوجود خاموشی، ویرانیت اور تنہائی چھائی رہتی تھی، اور رات میں انہیں اوپر چھت پر جانے والی سیڑھیوں سے وحشت آتی تھی۔ میں نے کئی بار اوپر چھت پر جانے کا بھی سوچا، پر میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے اندر اوپر چھت پر جانے کی ہمت پیدا نہیں کر سکا۔ نہ جانے مجھے ان سیڑھیوں سے اتنا خوف کیوں محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال جس کمرے میں ہم سب پہلے دن سوئے تھے اس کمرے میں بہت گرمی تھی، کیونکہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ تو ہم سب اس کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئے جس میں گیلری تھی، اور یہ وہی کمرہ تھا جس کی گیلری میں کھڑے ہو کر مجھے کسی کے اپنے پیچھے کھڑے ہونے اور غصے سے گھورنے کا احساس ہوا تھا۔ اس کمرے میں یہ ہماری پہلی رات تھی، اور اس خوفناک رات ہم سب گھر والے آدھی رات میں جاگ اٹھے جب ہم سب گھر والوں کو اس کمرے میں کسی کے ادھر سے ادھر چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک غصے سے چکر کاٹ رہا ہو، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں باہر ٹی وی لاؤنج میں سامان سے بھرے ہوئے کارٹنز کو گھسیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ہماری اپنی جگہ سے ہلنے تک کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، پر ہم سب کے جسم ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ گھر کے کسی بھی شخص کی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جا کر چیک کر سکے۔ وہ رات جیسے تیسے ہم نے کاٹی، پر پھر دوسرے ہی رات کچھ اتنا بھیانک ہوا جس نے میری روح تک کو ڈرا دیا تھا۔ اس رات بھی ہم ایک ساتھ اسی کمرے میں سوئے تھے، پر آدھی رات میں جب میں نیند میں تھا مجھے کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہونے کا احساس ہونے لگا، جیسے کسی نے کمرے کا پنکھا بند کر دیا ہو۔ میں اس وقت آدھا سو رہا تھا اور آدھا جاگ رہا تھا۔ دن بھر کی تھکان سے میرا برا حال تھا، اس لیے کچھ دیر تو میں زبردستی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ پر جب گرمی برداشت سے باہر ہونے لگی اور مجھے پسینے آنے لگے تو میں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے پنکھے کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا میری جان میری حلق میں آ گئی، کیونکہ اوپر چھت کا پنکھا تو چل رہا تھا، پر اس کے ساتھ چھت سے کالے کالے سائے الٹے لٹکے ہوئے تھے، جن کی نہ تو کوئی شکلیں تھیں، نہ ہاتھ نہ پیر، بس وہ کالی کالی بھیانک سی پرچھائیاں تھیں۔ احسن بھائی، میں نے اس دن سے پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، اور میں چاہ کر بھی اپنے حلق سے ایک ہلکی سی آواز تک بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ لگ رہا تھا انہوں نے مجھے باندھ دیا ہے۔ نہ میں اپنی آنکھیں ان پر سے ہٹا پا رہا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ پیر چلا پا رہا تھا کہ کسی کو ہلا کر اٹھا سکوں۔ دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا، لگتا تھا بس ابھی میرے جسم سے میری جان نکل جائے گی۔ مجھے نہیں پتا میں اس حالت میں کتنی دیر اس سکتے کی سی کیفیت میں پڑا رہا۔
تبھی میری امی کی آنکھ کھلی اور جب انہوں نے مجھے اس طرح چھت کو گھورتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے آواز دی تو ایک دم سے وہ پرچھائیاں وہاں سے غائب ہو گئیں اور اسی کے ساتھ میرا سکتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں اپنی امی سے لپٹ کر خوف سے بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری امی شاید میری حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگی۔ پھر کہیں جا کر میرے خوف میں کمی آئی۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ اس رات کے بعد سے ہم اس کمرے میں سوتے تو تھے، لیکن لائٹس بند کر کے نہیں، بلکہ اچھی خاصی روشنی میں سوتے تھے، اور سونے سے پہلے پورے گھر پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے تھے، کیونکہ اندھیرا ہوتے ہی ہم سب کو اتنا شدید خوف محسوس ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ رات میں اس فلیٹ سے باہر دیکھا جائے تو پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا، جس سے ایک پراسرار دہشت محسوس ہوتی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ آج بھی وہ گھر ویسے کا ویسا ہے۔ ہم نے 16 دن اس گھر میں گزارے، اور میں ہر روز دن میں 10 دفعہ اسٹیٹ ایجنٹوں سے رابطہ کرتا تھا کہ کوئی دوسرا گھر جلدی سے ارینج کریں۔ یہ 16 دن بھی ہم اس گھر میں اسی لیے رہے کہ ہمیں کوئی دوسرا گھر مل نہیں رہا تھا، ورنہ اس گھر میں ایک دن بھی گزارنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس گھر میں ہم دن ہی دن میں واش روم یوز کرتے ہوئے لاک لگاتے تھے، اور رات میں اگر واش روم جانا ہوتا تو ہم واش روم کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس گھر میں ہمیں اور بھی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پورے علاقے کو پراسرار سمجھا جاتا ہے۔ آئے دن لوگوں کے اس علاقے سے کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ کئی لوگوں نے خوفناک مخلوقات کو اس علاقے میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ وہاں اکثر رات میں پٹریوں پر گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں، جبکہ ان گاڑیوں میں کوئی چلانے والا موجود نہیں ہوتا۔ میں اس علاقے میں 16 دن رہا، اور اگر آپ کے سننے والوں میں سے کوئی اس علاقے میں رہتا ہے یا اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہے تو مجھے اس علاقے اور وہاں کے خوفناک مکانات کے بارے میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ راہیل صاحب، آپ نے اپنے ساتھ پیش آیا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ سو فرینڈز، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو بھائی کی موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔